अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रसाई न्यूज़। मैं हूं अफसाना खान और मैं हूं आमना नियाजी। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेंगे, अमेरिका को पहले ही बता दिया। पाक चीन आगे बढ़ती दोस्ती और सी पैक मंसूबा भी पाक अमरीकी कशीदगी की एक वजह है। अमेरिका ने 16 साल जंग को दिए, 6 माह अफगान अमन अमल को भी दिए जाते। सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी की इस्लामाबाद में सेनेट की कायमा कमेटी दिफा और खारजा अमूर के मुश्तरका इजलास में ब्रीफिंग। पाक अफगान तुरहम बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस की जानिब से फायरिंग और गोलाबारी के बाद पैदा सूरत हाल कशीदा। इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। पाकिस्तान का पाक अफगान तुरहम बॉर्डर पर फायरिंग के वाक़े पर तशवीश का इजहार। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजी तलबी। हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि इस किस्म के बिला इश्तियाल फायरिंग के वाक़यात से दो तरफा ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए हुकूमत को अपोजिशन के TOR मनोहन तस्लीम कर लेने चाहिए। पीपल्स पार्टी सड़कों की सियासत से गुरेज करती है। मुज़ाकिरात नाकाम हुए तो आइंदा लाए अमल का फैसला पार्टी क़यादत करेगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। सियासी और कौमी इशूज पर हुकूमत के गैर मुनासिब सियासी रवैये के सबब अपोजिशन जमातों का हुक्मरान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ मुश्तरका इत्तेहाद कायम करने और हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन अरकान के तकर्रुर के लिए हुकूमत ने अपोजिशन लीडर से राब्ता कर लिया। वजीर इत्तलात परवेज रशीद ने अहम मामला गुट्टों को हाथ लगाकर खुर्शीद शाह के गोश गुजार किया। इलेक्शन कमीशन के सूबाई अरकान की तकर्रुरी के लिए 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी कायम। पंजाब का आइंदा माली साल का 16 खरब 81 अरब रुपए से जायद का सूबाई बजट पेश कर दिया गया। तनख्वाहों में 10% इजाफे, इम्पोर्टेड गाड़ियों की खरीद पर 6%, जबकि उम्रे पर भी टैक्स आयद करने की तजावीज। सूबाई खर्चात के लिए 31 अरब रुपए मुख्तिस किए गए हैं। अपनी आमदनी से जायद असासा जात रखने के इल्जाम में गिरफ्तार वजारत खारजा के डायरेक्टर शफकत चिनमा ने अदालत में पुली बारगेन की दरखास्त जमा करा दी। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के शहर ओरलैंडो में नाइट क्लब पर हमले के बाद पुलिस ने मुलजिम के घर पर छापा। अहले खाना से पूछताछ। मुलजिम उमर मतीन के दाइश से ताल्लुक के बाद तहकीकात का दायरा बढ़ा दिया गया। नाइट क्लब पर हमला करने वाला दाइश और बाप तालिबान का हामी निकला। अमेरिका में वाक़ये पर 7 रोज़ा सोग। बरसगीर के आलमी शोहरत याफ्ता गजल गायक और शहंशाह गजल उस्ताद मेहदी हसन की 4थी बरसी आज मनाई जा रही है। और कौमी टीम के फास्ट बाउलर मोहम्मद आमिर को दौरा बरतानिया के लिए सफरी दस्तावेजात मिल गई, जिसके बाद उनका टीम के साथ इंग्लैंड जाना यकीनी हो गया है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसील जानते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। खबरों में एक बार फिर खुशामदीद। अब खबरें तफसील के साथ। सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने कहा है कि एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेंगे, अमेरिका को पहले ही बता दिया। पाक चीन आगे बढ़ती दोस्ती और सी पैक मंसूबा भी पाक अमरीकी कशीदगी की एक वजह है। अमेरिका ने 16 साल जंग को दिए, 6 माह अफगान अमन अमल को भी दिए जाते।
اسلام آباد میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع و خارجہ امور کا مشترکہ اجلاس ہوا، جس کو بریفنگ دیتے ہوئے سیکریٹری خارجہ نے کہا کہ پاک امریکہ تعلقات میں نشیب و فراز پاکستانی عوام اور قیادت کے لیے نئی بات نہیں۔ پاک امریکہ کشیدگی کی ایک وجہ امریکہ کا بھارت کو ترجیحی بنیادوں پر پسند کرنا بھی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کچھ معاملات پر ہم امریکہ کے ساتھ ہرگز تعاون نہیں کر سکتے، جن میں ایک ہماری خود مختاری اور سالمیت ہے۔ امریکہ سے کہا ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ امن عمل بات چیت سے بڑھانا ہے یا جنگ سے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے 5000 جوان شہید ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی اور ہمارا بیانیہ درست ہے۔ امریکہ سے کہا ہے کہ ہماری امن کے لیے کوششیں کامیاب ہونے دی جائیں۔ ہم پاکستان میں امن کے لیے افغانستان میں امن کے خواہاں ہیں۔ سی پیک کا فائدہ صرف پاکستان چین کو نہیں بلکہ پورے خطے کو ہوگا۔ افغانستان کا صوبہ قندھار سی پیک سے پہلے فائدہ اٹھائے گا۔ سیکریٹری خارجہ نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے ڈرون حملے نے پاکستان کی خود مختاری کو ٹھیس پہنچائی۔ ملا منصور کا پاسپورٹ جلنے سے بچ جانے کے معاملے پر غور کر رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں یہ اصلی ہے یا نہیں، ملا منصور کا ہی ہے یا نہیں۔ مشیر خارجہ سرتاج عزیز کا کہنا ہے کہ بھارت نے مسلمانوں اور چین کے خلاف امریکہ کو اپنی خدمات پیش کر کے توجہ حاصل کی ہے۔ دیکھتے ہیں بھارت کہاں تک جاتا اور حاصل کرتا ہے۔ مشیر خارجہ سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ 9/11 کے بعد مسلمانوں کے خلاف یلغار کی گئی اور افغانستان کے شعلے پاکستان میں بھی آئے، جس کے بعد ہمارا ملک سیکیورٹی اسٹیٹ کی شکل اختیار کرتا رہا۔ اس دہشت گردی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت نے پہلے مسلمانوں کے خلاف امریکہ کو اپنی خدمات پیش کی اور پھر چین کے خلاف امریکہ کا ساتھ دے کر امریکہ کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات بڑھا کر نتائج دیکھ لیے ہیں، اب بھارت کو بھی دیکھنے دیں۔ اس کو علم نہیں کہ امریکہ کی دوستی کوئی نعمت نہیں، دیکھتے ہیں وہ کہاں تک جاتا ہے اور کیا حاصل کرتا ہے۔ پاکستان نے تورہم بارڈر پر افغان فورسز کی جانب سے فائرنگ اور گولہ باری کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی پر افغانستان سے شدید احتجاج کیا ہے۔ تورخم بارڈر پر گزشتہ رات افغان فورسز کی جانب سے کی جانے والی شیلنگ اور فائرنگ پر احتجاج کے لیے پاکستان میں افغان سفارت خانے کے ناظم الامور کو طلب کر لیا گیا۔ وزارت خارجہ کے حکام نے افغان ناظم الامور کو کہا ہے کہ سرحدی آمد و رفت کو مربوط بنانا سرحدی انتظام کو بہتر بنانے کی پالیسی کا حصہ ہے، کیونکہ سرحدی انتظام بہتر ہونے سے باہمی سیکیورٹی مضبوط ہوگی۔ تورخم بارڈر پر گیٹ کی تعمیر کا مقصد بھی سرحد پر لوگوں اور گاڑیوں کی آمد و رفت کو ریگولیٹ کرنا ہے، لیکن گزشتہ رات افغان فورسز کی جانب سے فائرنگ پاکستان کو اپنی طرف گیٹ کی تعمیر میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے کی گئی۔ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچنے کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں، جس پر افغان ناظم الامور نے یقین دہانی کرائی کہ واقعے کی تحقیقات کر کے نتائج سے پاکستان کو آگاہ کیا جائے گا۔ تورخم بارڈر پر افغان فورسز کی جانب سے فائرنگ اور گولہ باری کے نتیجے میں سیکیورٹی اہلکاروں سمیت کئی افراد زخمی اور املاک کو نقصان پہنچنے کے بعد کشیدگی برقرار ہے۔ مقامی انتظامیہ نے تورخم اور لنڈی کوتل میں کرفیو نافذ کرتے ہوئے سرحد پار جانے والی مسافر اور مال بردار گاڑیوں کو روک کر واپس بھجوا دیا گیا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے حکومت کو اپوزیشن کے TOR منوان تسلیم کر لینے چاہیے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ پاناما لیکس کی تحقیقات کے حوالے سے حکومت کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ TOR پر حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات ناکام ہوئے تو آئندہ لائحہ عمل کا فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے وزیر اعظم نواز شریف نے خود اپنے خاندان کو احتساب کے لیے پیش کیا، لہٰذا حکومت کو اپوزیشن کے TOR تسلیم کرنے چاہیے۔ خورشید شاہ نے کہا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی آصف علی زرداری نے پاناما لیکس کے معاملے پر اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کا کہا ہے۔ پیپلز پارٹی سڑکوں کی سیاست سے گریز کرتی ہے، تاہم اگر حکومت سے TOR پر مذاکرات ناکام ہوئے تو آئندہ لائحہ عمل کا فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ بے نظیر کو نیب کورٹ کے ذریعے سے سزا دلوائی گئی، سوئس عدالتوں میں بھی معاملہ اٹھایا گیا، لیکن حکومت نے 3 سال میں کتنے ادارے اور اسپتال بنائے اور ملک سے کتنی لوڈ شیڈنگ کم کی۔ دانش اسکولوں میں 10,000 بچے بھی نہیں پڑھ سکے، جبکہ سستی روٹی اسکیم کے ذریعے لوگوں کو بے وقوف بنایا گیا اور کرپشن کی گئی۔ حکومت ہر بات کو سازش کہہ کر ٹال نہیں سکتی۔
الیکشن کمیشن ارکان کے تقرر کے لیے حکومت نے اپوزیشن لیڈر سے رابطہ کر لیا۔ وزیر اطلاعات پرویز رشید نے اہم معاملہ گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر خورشید شاہ کے گوشت گزار کیا۔ ارکان کی ریٹائرمنٹ سے کہیں اہم مقدمات کی سماعت نہیں ہو سکے گی۔ الیکشن کمیشن ارکان کے تقرر پر مشاورت کا آغاز ہو گیا ہے۔ وزیر اطلاعات کی اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کی۔ خورشید شاہ نے پارلیمانی کمیٹی کے لیے نام دے دیا ہے۔ کمیشن ارکان کی ریٹائرمنٹ سے کئی اہم مقدمات متاثر ہوئے ہیں۔ پرویز رشید خوشگوار موڈ میں اپوزیشن لیڈر چیمبر آئے تو انہوں نے خورشید شاہ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے۔ الیکشن کمیشن ارکان کی تقرری پر تبادلہ خیال ہوا۔ اپوزیشن لیڈر کا ارکان کے جلد تقرر پر زور، پارلیمانی کمیٹی کے لیے ایاز سومرو کی جگہ عمران ظفر لغاری کا نام دے دیا۔ الیکشن کمیشن ارکان کی ریٹائرمنٹ کے باعث کیپٹن صفدر اثاثہ جات، پی ٹی آئی فنڈز اور تحریک انصاف کے حلف ناموں کے خلاف اسپیکر ایاز صادق کے مقدمات کی سماعت رک گئی۔ انتخابی زرداریوں کی سماعت بھی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو جائے گی۔ الیکشن کمیشن کے صوبائی ممبران کی تقرری کے لیے 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ کمیٹی میں 8 ارکان قومی اسمبلی اور 4 سینیٹر شامل ہیں۔ کمیٹی میں مسلم لیگ نون کے 5، پیپلز پارٹی کے 3، تحریک انصاف، ایم کیو ایم، اے این پی اور نیشنل پارٹی کا 1 رکن شامل ہے۔ کمیٹی میں نون لیگ کی طرف سے کیپٹن صفدر، جنید انور، ارشد لغاری، ڈاکٹر درشن اور سینیٹر عائشہ رضا شامل ہے۔ پیپلز پارٹی کی نمائندگی ایاز سومرو، شازیہ مری اور اسلام الدین شیخ کریں گے۔ تحریک انصاف کی جانب سے شہریار آفریدی، ایم کیو ایم کے فاروق ستار، اے این پی کے داؤد اچکزئی اور نیشنل پارٹی کی نمائندگی میر کبیر احمد کریں گے۔ کمیٹی الیکشن کمیشن کے ارکان کی تقرری کے لیے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی جانب سے بھجوائے گئے ناموں کا جائزہ لے کر منظوری دے گی۔ عید الفطر کے بعد اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک متوقع ہے۔ حکومت مخالف تحریک میں بیشتر سیاسی جماعتوں کی شمولیت کا امکان ہے۔ حکومت مخالف تحریک سے ملک میں سیاسی عدم استحکام کا خدشہ ہے۔ اس حوالے سے رسائی کے نمائندے عمر بنی نے ارکان پارلیمنٹ سے بات کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کی جانب سے عید کے بعد حکومت کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے۔ کیا سڑکوں کی سیاست ملک کو ایک بار پھر سیاسی عدم استحکام کی جانب لے کر جائے گی؟ آئیے جانتے ہیں اراکین پارلیمنٹ سے۔ ایک پارٹی ہے یہاں پہ جس کو عوام کے مسائل سے کوئی غرض نہیں ہے، جس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ لوڈ شیڈنگ کیا ہوتی ہے، اس کو کیسے ختم کرنا ہے، سی پیک جو ہے اس کے کیا یعنی کہ امپیکٹس ہیں، بے روزگاری کیسے دور کرنی ہے، کوئی اس کو علم نہیں ہے ان باتوں کا۔ وہ صرف اس چکر میں کہ کسی طرح وزیر اعظم بن جائیں، تو وزیر اعظم جو ہے وہ مطلب اس طرح سے تو نہیں بن تو ہر شخص سکتا ہے، لیکن یہ جو کچھ وہ حرکتیں کر رہے ہیں یہ وزارت عظمیٰ کی جو ان کی منزل ہے اس سے دور ہٹتے جا رہے ہیں۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ تمام معاملات آئین کی روشنی میں ہو۔ جلسے اور جلوس کرنا سیاسی جماعتوں کا حق بھی ہے، البتہ یہ حکومت کے رویے پر منحصر ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کو کیا راستہ دیتی ہے، ایوانوں کے اندر مسائل حل کرتی ہے یا ان کو چوک اور چوراہوں کی طرف بیچتی ہے، تو یہ تو حکومت کا کام ہے۔ جی بالکل عدم استحکام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر ایشوز کے ساتھ، اور یہ اتنا بڑا ایشو ہے جس میں پاکستان کو گھن کی طرح رشوت جو ہے کھائی جا رہی ہے، یہ دہشت گردی سے بھی بڑا ایشو ہے، اس لیے اگر حکومت اتنی ہٹ دھرمی کا ثبوت دیتی ہے کہ وہ ٹی او آرز تک بنانے کو تیار نہیں ہے اور سبھی محترم نواز شریف اور اس کے خانوادے کو بچانے پر پوری کی پوری کابینہ اور پوری کی پوری پارٹی لگی ہوئی ہے، تو پھر اس پر تو عوام کے ساتھ میں سمجھتا ہوں زیادتی ہوگی۔ جو بھی پارٹی اس کو گیو اپ کرے گی یا اس کو کارپیٹ کے نیچے دفن کرے گی یا اس پہ مٹی پاؤ والی سیاست کرے گی، تو اس لیے یہ تو یقینی بات ہے کہ حکومت کو خود چاہیے کہ اس چیز کا احساس کریں کہ وہ ٹی او آرز بننے دیں۔ اگر محترم نواز شریف صاحب خود کہہ چکے ہیں 2 مرتبہ آن دا فلور آف دی ہاؤس کہ مجھ سے احتساب شروع کریں، تو پھر ان کے یہ ثنا خان جو اتنے اونچی چھوڑ رہے ہیں، لمبی لمبی جو ہے باتیں سنا رہے ہیں، وہ کیوں نہیں بننے دیتے ٹی او آرز؟
صرف ایک نقطے پر جو ہے یہ انہوں نے اس پر ضد ڈالی ہوئی ہے کہ محترم نواز شریف صاحب کا نام نہ. ارے بھائی اگر نواز شریف کا نام نہیں آئے گا تو پھر کس چیز کی ٹی او آر ہے اور پھر کس چیز کی کمیشن اور پھر کس چیز کی انکوائری ہے. بات تو ساری یہ ہے کہ اربوں خربوں کے جو ان کے پارک لین ویو کے ان کے فلیٹس ہیں اور ان کے جو آف شور کمپنیز ہیں اور ان کے جو ایسٹس ہیں باہر سارے دنیا جہان کے لے کر پاکستان سے گئے ہیں, اس کا صرف بتا دیں یہ کیسے لے کر گئے ہیں اور کیا اس کے ڈکلیریشنز انہوں نے دیے ہیں نہیں ہیں, کیا اس پر انہوں نے ٹیکس دیا ہے نہیں ہے, یہ پاکستانی دولت کیسے باہر چلی گئی ہے, اس کا قوم جواب مانگتی ہے. یہ اس طرح سے دفن نہیں ہو سکتا. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس ایشو کے جو ہے منطقی نتیجے پر پہنچنے سے مضبوط ہوگا پاکستان, جمہوریت مضبوط ہوگی. یہ کہنا کہ جی یہ متزلزل ہو جائے گا یا کوئی جو ہے اس میں ایسا جھول پڑے گا, بالکل بھی نہیں آئے گا. جمہوریت مضبوط ہوگی اس سے. بحران تو ہے نا سیاسی, اور اس کو زیادہ نہیں کرنا چاہیے. اس کا حل ضروری ہے. ہر وقت روڈوں پہ آنا جو ہے یہ حل نہیں ہے. پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے, یہ پارلیمان کی ایک عزت ہوتی ہے کہ آپ پارلیمان کے اندر بیٹھ کے اس کو حل کریں, اور کوشش یہی کریں کہ اس کو حل کریں سڑکوں پہ آنے سے پہلے. نہیں, سڑکوں کی سیاست کی وجہ سے نہیں, مسائل لوگوں کے حل نہ کرنے کی وجہ سے. یقیناً غریب آدمی سڑک پر نہیں آئے گا تو کرے گا کیا. میں سمجھتا ہوں بجٹ چوتھا سال ہے, چوتھے سال کے اندر بجٹ کے اندر ان کو کوئی ڈائریکشن دینا چاہیے تھا کہ ملک کس طرف جا رہا ہے. کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, صرف ایک ڈائریکشن ہے کہ ٹیکس بڑھاؤ, جن لوگوں کو ٹیکس کر رہے ہو انہی پر ٹیکس کرتے جاؤ اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن کر کے غریب کی گردن دباتے جاؤ. یہ حال ہے. تو غریب سڑکوں پر کیوں نہیں آئیں گے؟ ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہم ایک مشکل ترین وقت سے گزر رہے ہیں اور ایک سسٹم کے تحت جا رہے ہیں. پارلیمنٹ موجود ہے, اس کے فلورز کے اوپر آپ ہر بات کہہ سکتے ہیں. آپ کا میڈیا موجود ہے, آپ گریبان پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں حکومت کے. آپ کی عدالتیں موجود ہیں, آپ ادھر جا سکتے ہیں. تو ابھی صرف ایک چیز موجود نہیں ہے کہ راتوں رات کسی بندے کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے اور وہ شارٹ کٹ ایسی ہو کہ ووٹ لیے بغیر وہ وہاں پہنچے. یہ تو نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ کو ایسا راستہ ڈھونڈیں گے تو وہ ملک کے لیے تباہی کو ہی لے کے جائے گا نا. آئیڈیل کنڈیشن نہیں ہے. ملک کے لیے چیلنجز ہیں, فارن پالیسی, اکنامک, انرجی, ملیٹنسی, فائٹ کر رہے ہیں اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو یہی ہے, سب کو سبق دینا چاہیے. لیکن جو لوگ امپیشنٹ ہو رہے ہیں وہ بھی قوم سمجھتی ہے اور ان کو کچھ نہیں ملے گا انشاءاللہ. سیاست پارلیمنٹ میں ہی اچھی لگتی ہے, جبکہ سڑکوں کی سیاست حکومت کو کڑی آزمائش میں ڈال دیتی ہے. اراکین پارلیمنٹ کے مطابق ملک کی ترقی اور سیاسی استحکام کے لیے سڑکوں کی سیاست سے گریز کرنا چاہیے. کیمرامین سلیم اختر کے ساتھ عمر برنی, رسائی, اسلام آباد. پنجاب کا آئندہ مالی سال کا 16.81 ارب روپے سے زائد کا صوبائی بجٹ پیش کر دیا گیا ہے. تنخواہوں میں 10% اضافے, امپورٹڈ گاڑیوں کی خرید پر 6%, جبکہ عمرے پر ٹیکس عائد کرنے کی تجاویز پیش کی گئی ہیں. صوبائی اخراجات کے لیے 31 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. صوبائی وزیر خزانہ ڈاکٹر عائشہ غوث نے بجٹ تقریر میں کہا ہے کہ رواں سال ترقیاتی بجٹ کا حجم 550 ارب روپے ہے. تعلیم کے شعبے میں گزشتہ سال کی نسبت 47% اضافہ کیا گیا ہے. صرف اسکول ایجوکیشن کے شعبے کے لیے 256 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. 11 اضلاع میں 10ویں جماعت کی طالبات کا وظیفہ 1000 روپے مقرر کیا گیا, جبکہ صوبے کے 4 لاکھ ذہین بچوں کو لیپ ٹاپ فراہم کرنے کے لیے 6 ارب روپے رکھے گئے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ اسکولوں کی اپ گریڈیشن کے لیے 50 ارب, محکمہ آبپاشی کے لیے 41 ارب, جبکہ صحت کے شعبے کے لیے 43 ارب 83 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. صوبے میں امن و امان کی صورتحال میں مزید بہتری کے لیے اس کے بجٹ میں 48% زائد رقم رکھی گئی ہے. عائشہ غوث نے ایوان کو بتایا کہ 1039 ارب روپے وفاقی حکومت سے NFC ایوارڈ کے تحت ملیں گے. صوبائی ریونیو میں 280 ارب روپے کی آمدن متوقع ہے. وزیر قانون پنجاب رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ بجٹ میں سب سے زیادہ توجہ سوشل سیکٹر پر دی گئی ہے, جبکہ بجٹ کا 70% تعلیم, صحت اور پینے کے پانی جیسے منصوبوں پر مشتمل ہے. بجٹ پنجاب میں خوشحالی کی نئی لہر لائے گا. لاہور میں پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر قانون رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ عمران خان کا ایجنڈا افراتفری, جبکہ وزیر اعظم نواز شریف کا ایجنڈا ترقی اور خوشحالی کا ہے. وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن میں ہونے والی پیش رفت کے حوالے سے 2 سے 3 روز میں تفصیلات بتاؤں گا, جبکہ طاہر القادری نے پرامن احتجاج کیا تو رکاوٹ نہیں بنیں گے.
صوبائی وزیر قانون کا کہنا تھا کہ عمران خان اور شیخ رشید ڈیڈ لائن دیتے رہتے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ 2018 کا الیکشن تحریک انصاف کا آخری الیکشن ہوگا۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالت سے سزائے موت پانے والے 6 ملزمان کی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت نے کیس کا حتمی فیصلہ جاری ہونے تک ملزمان کی سزاؤں پر عمل درآمد روک دیا ہے۔ چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے فوجی عدالتوں سے سزائے موت پانے والے 16 ملزمان کی اپیلوں کی سماعت کی۔ وکیل صفائی آسمہ جہانگیر نے دلائل دیتے ہوئے کہا ہے کہ فوجی عدالت سے پھانسی کی سزا پانے والی ملزم حیدر علی اور قاری زاہد کو شفاف ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا۔ فوجی عدالت نے فیصلہ بدنیتی اور حقائق کی منافی جاری کیا۔ فوجی عدالت نے ملزمان کو وکیل کرنے کی اجازت تک نہ دی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہم بھی فوجی عدالتوں میں کھڑے ہوں۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالت سے سزا پانے والے مزید 4 ملزمان کی ٹرائل کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے ہدایت کی ہے کہ فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے 4 ملزمان کے ریکارڈ کا جائزہ درخواست گزار لے سکتا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے اٹارنی جنرل دفتر میں ذمہ دار افسر کی موجودگی میں ریکارڈ کا جائزہ لینے کی ہدایت کر دی۔ بعد ازاں سپریم کورٹ میں فوجی عدالت سے سزائے موت پانے والے 6 ملزمان کی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت نے کیس کا حتمی فیصلہ جاری ہونے تک ملزمان کی سزاؤں پر عبوری طور پر عمل درآمد روک دیا ہے۔ ملزم قاری زاہد، فیض زمان خان، قاری زبیر اور حیدر علی پر دہشت گرد تنظیموں سے روابط، ملزم تاج محمد علی رحمان پر آرمی پبلک اسکول پشاور میں سہولت کاری کا الزام ہے۔ فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے دیگر ملزمان کی اپیلوں پر سماعت کل ہوگی۔ اپنی آمدنی سے زائد اثاثہ جات رکھنے کے الزام میں گرفتار وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر شفقت چیمہ نے عدالت میں پلی بار گین کی درخواست جمع کرا دی ہے۔ نیب نے جسمانی ریمانڈ کی مدت ختم ہونے پر وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر شفقت چیمہ کو اسلام آباد میں احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کے روبرو پیش کیا۔ سماعت کے دوران شفقت چیمہ کی جانب سے ان کے وکیل نے عدالت میں پلی بارگین کی درخواست جمع کرا دی۔ اس موقع پر انہوں نے موقف اختیار کیا کہ اگر ان کے موبائل سے جہاز کی تصویر برآمد ہو تو کیا یہ سمجھا جائے گا کہ جہاز ان کی ملکیت ہے۔ ان کا موکل قصوروار نہیں، لیکن مجبوری میں پلی بارگین اور قانون کے مطابق نیب کے ساتھ افہام و تفہیم سے معاملہ حل کرنا چاہتا ہے۔ نیب کی جانب سے استدعا کی گئی ہے کہ ملزم کے جسمانی ریمانڈ میں مزید توسیع کی جائے، تاہم عدالت نے درخواست مسترد کر دی۔ شفقت چیمہ کو 14 روز کے لیے جیل بھجوا دیا۔ اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی آئسکو کے سابق چیف ایگزیکٹو یوسف اوان اور اسسٹنٹ ریونیو افسر محمد ثقلین نے نوکری کا جھانسا دے کر شہری سے 20 لاکھ روپے ہتھیا لیے۔ کام نہ ہونے کی صورت میں واپس کیا گیا چیک ڈس آنر ہو گیا۔ پولیس اور تحقیقاتی اداروں کی جانب سے ملزموں کے خلاف تاحال کارروائی نہ کی جا سکی۔ اسلام آباد کی وابڈا کالونی کے رہائشی محمد مظہور نے پولیس تھانہ کراچی کمپنی میں درخواست دائر کی ہے، جس میں پولیس سے ملزموں کے خلاف کارروائی کی درخواست کی گئی۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ ملزمان یوسف ایوان اور محمد ثقلین نے مدعی کو بیٹیوں کو نوکری دلوانے کا جھانسا دیا اور اس کے عوض 20 لاکھ روپے دینے کا کہا۔ رقم کی ادائیگی کے بعد ملزموں نے رقم کی واپسی کے لیے تاخیری حربے استعمال کیے۔ بعد میں ایک چیک مدعی کو واپس کیا جو ڈس آنر ہو گیا۔ ملزم مدعی کو رقم کی واپسی سے انکاری ہے۔ مدعی نے اعلیٰ حکام سے معاملے کا فوری نوٹس لینے اور ملزموں کے خلاف مطالبہ کیا ہے۔ امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر اورلینڈو میں ہم جنس پرستوں کے نائٹ کلب پر حملے کے بعد پولیس نے ملزم کے گھر پر چھاپا مارا اور اہل خانہ سے پوچھ گچھ بھی کی، جبکہ ملزم کے داعش سے تعلق کے بعد تحقیقات کا دائرہ بڑھا دیا گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق سیکیورٹی اداروں نے اورلینڈو حملے کے ملزم عمر متین کے داعش سے تعلقات کے شبے کے بعد تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا، جبکہ پولیس نے 29 سال افغانیات امریکی شہر عمر متین کے گھر پر چھاپا مارا اور اس کے لیپ ٹاپ سمیت دیگر کئی دستاویزات قبضے میں لے لیں۔
पुलिस ने मुलजिम के अहलखाना से पूछगछ भी की। हम जिन्स परस्तों के नाइट क्लब पर हमले के बाद अमेरिका भर में शोक मनाया जा रहा है, जबकि तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरे नगू है और लोगों की बड़ी तादाद ने व्हाइट हाउस के सामने शमें रोशन की। FBI का कहना है कि उमर मतीन से 2013 और 14 में इंतहा पसंदों से ताल्लुक़ के शोबे में तफ्तीश भी की गई थी, मगर कोई सबूत ना मिलने पर इसे छोड़ दिया गया था, जबकि मुलजिम ने गुज़श्ता हफ्ते ही 2 गनें खरीदी थी और हमले से कबल मुलजिम ने पुलिस इमरजेंसी नंबर 911 पर कॉल करके दाइश से वफादारी का ऐलान भी किया था। मुलजिम के वालिद सदीक मतीन का कहना है कि इस अफसोसनाक वाक़े पर माजरत हवा हूँ, लेकिन इसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं, जबकि मैं खुद भी नहीं जानता था कि उमर इस तरह की कार्रवाई करने जा रहा है। ताहम इस वक्त पूरी अमरीकी कौम की तरह वो भी सदमे से दो चार है। सदीक मतीन ने बताया कि कुछ दिन पहले उनका बेटा उमर इस वक्त शदीद गुस्से में आ गया था जब इसने मियामी में हम जिन्स परस्तों को बोसा किनार करते हुए देखा, तो इसको ये हरकत इंतहाई नागवार गुजरी और लैंडो में हम जिन्स परस्तों पर अफगान नयाद अमरीकी शहरी उमर मतीन की जानिब से हमले के नतीजे में 50 अफराद हलाक और 50 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए थे। उर्दन की जमात इख्वान अल मुस्लिमून ने मुल्क में 30 सितंबर को होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। उर्दन की बड़ी मजहबी जमात के सियासी बाजू इस्लामी महाज़ अमल ने 2010 और 2013 में मुनक्किदा आम इंतखाबात का बॉयकॉट किया था। जुमात के तर्जुमान मुराद अदली ने बताया है कि इस्लामी महाज अमल की क़यादत ने हफ्ते की शब मुनक्किदा एक इजलास के दौरान कसरत राय से इंतखाबात में हिस्सा लेने के हक़ में वोट दिया है। उन्होंने कहा कि महाज इंतखाबात में कामयाबी के लिए दूसरी जमातों से इत्तेहाद और शराकत दारी पर गौर करेगा। इख्वान अल मुस्लिमीन ने उर्दन में हित्ते की मरकज़ी तहरीक की शाख के तौर पर काम का आगाज़ किया था, लेकिन इसके बाद से इसको तकसीम दर तकसीम का सामना करना पड़ा है। मुनहरफीन ने इख्वान अल मुस्लिमून सोसाइटी के नाम से एक नई जमात रजिस्टर करवा ली थी, जिसके बाद असल वाली इख्वान अल मुस्लिमून को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। बरसगीर के आलमी शोहरत याफ्ता गज़ल गायक और शहनशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन की चौथी बरसी आज मनाई जा रही है। मेहदी हसन 18 जुलाई 1927 को भारत के ज़िले जयपुर के गांव जंजरों में पैदा हुए और तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान आ गए। उन्होंने 8 साल की उम्र में पहली बार परफॉर्म किया, जबकि गज़ल गायकी का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान लाहौर से 1957 में किया। उनका मौसीकी के मारूफ घराने कलावंत से ताल्लुक़ था। रेडियो पर गुलों में रंग भरने, बादे नू बहार चले पहली मशहूर गज़ल थी। फिल्मी गायकी की इब्तिदा फिल्म शिकार से की। मेहदी हसन ने जो भी गीत गाया वो अमर हो गया। फिल्म साज शबाब की फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत में मेहदी हसन ने एक गीत ये दुनिया रहे या ना रहे मेरे हमदम कहानी मोहब्बत की जिंदा रहे की गाया तो धूम मच गई। ख्वाजा परवेज के लिखे हुए फिल्म चाहत के एक गीत प्यार भरे दो शर्मीले नैन ने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी धूम मचा दी। उनकी शोहरत सरहद पार पहुंची तो गुलकार लता मंगेशकर ये कहने पर मजबूर हो गई कि मेहदी हसन के गले में भगवान बोलता है। उन्होंने 28 साल तक मुसलसल फिल्मों के लिए गायकी की। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें तमग़ा इम्तियाज़ और तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा। 1979 में मेहदी हसन को भारतीय हुकूमत ने अपना बड़ा एवॉर्ड KL सहगल दिया। आखिरी अयाम में वो काफ़ी अरसे तक अदालत में रहे और बिलाखिर 13 जून 2012 को अपने खालिक के हकीकी से जा मिले, लेकिन उनके गाए हुए गीत हमेशा कानों में रस घोलते रहेंगे। प्यार भरे दो शर्मीले जिनसे मिला मेरे दिल को चैन कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए कैसे मुझे तड़पाए प्यार भरे दो शर्मीले
پاکستان کی بہتر صورتحال اور کم شرح سود کے باعث رواں مالی سال کے 11 ماہ میں گاڑیوں کی فروخت میں 24% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ مقامی سطح پر گاڑیوں کی پیداوار اور کھپت میں مسلسل اضافے کا رجحان جاری ہے۔ جولائی سے مئی کے دوران 2,01,000 سے 151 گاڑیاں فروخت ہوئیں، جبکہ گزشتہ سال کے اسی عرصے کے دوران 1,62,151 گاڑیاں فروخت ہوئی تھیں۔ رواں مالی سال کے 11 ماہ کے دوران 1300 سی سی گاڑیوں کی فروخت 14% اضافے سے 80,971، 1000 سی سی گاڑیوں کی کھپت 33% اضافے سے 23,347، جبکہ 800 سی سی گاڑیوں کی فروخت 31% اضافے سے 63,189 رہی۔ ماہرین کے مطابق کم شرح سود، امن و امان کی بہتر صورتحال اور پنجاب ٹیکس اسکیم کے باعث گاڑیوں کی فروخت میں اضافہ ہوا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باؤلر محمد عامر کو دورہ برطانیہ کے لیے سفری دستاویزات مل گئیں، جس کے بعد ان کا قومی ٹیم کے ساتھ انگلینڈ جانا یقینی ہو گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کو فاسٹ باؤلر محمد عامر کا ویزا لگا پاسپورٹ موصول ہو گیا، جس کے بعد ان کا قومی ٹیم کے ہمراہ جانا کنفرم ہو گیا۔ قومی ٹیم دورہ انگلینڈ کے لیے 17 اور 18 جون کی درمیانی شب برطانیہ کے لیے روانہ ہوگی، جس کے ساتھ محمد عامر بھی جائیں گے۔ فاسٹ باؤلر محمد عامر 2010 میں اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل میں سزا بھگتنے کے بعد پہلی مرتبہ انگلینڈ کی سرزمین پر ایکشن میں دکھائی دیں گے۔ پی سی بی نے دورہ انگلینڈ کے لیے محمد عامر کی قومی ٹیم میں شمولیت کو سفری دستاویزات مکمل ہونے سے مشروط کیا تھا۔ سابق پاکستانی ہیڈ کوچ وقار یونس نے مکی آرتھر کو بھرپور تعاون کی پیشکش کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہیڈ کوچ دورہ انگلینڈ سے قبل بات کرنا چاہیں تو ہمہ وقت حاضر ہوں، میرا فون ان کی کال کے لیے ہمیشہ کھلا ہے۔ سڈنی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وقار یونس کا کہنا تھا کہ قومی کھلاڑیوں کی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں نشاندہی کرنے کے لیے ہیڈ کوچ کی مدد کر سکتا ہوں۔ ہیڈ کوچ دورہ انگلینڈ سے کب بات چیت کرنا چاہے تو حاضر ہوں، میرا فون ان کی کال کے لیے ہمیشہ کھلا ہے۔ انہیں پاکستانی کھلاڑیوں کی خوبیوں اور خامیوں اور ٹیم کے اچھے اور برے پوائنٹس کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو دنیا کی ٹاپ ٹیموں کے ساتھ لا کھڑا کرنا چاہتا تھا، لیکن ایسا نہ کر سکا، جس کا افسوس ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ دنیا بھر سے پرکشش معاوضوں پر پیشکش کے باوجود چیف کوچ کا عہدہ سنبھالا اور پاکستان کی خدمت کو ترجیح دی۔ بخوبی جانتا ہوں میرے بہت سے کام ادھورے رہ گئے، پر امید ہوں کہ اپنے نامکمل مشن کو مکمل کرنے کے لیے ایک بار پھر پاکستان کرکٹ میں واپس آؤں گا۔ وقار یونس نے کہا کہ اطلاعات کے مطابق مکی آرتھر نے بات چیت کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ نئے ہیڈ کوچ اگر دورہ انگلینڈ سے کب مشاورت کرنا چاہے تو دستیاب ہوں، میرا فون ان کی کال کے لیے ہمیشہ کھلا ہے۔ میں قومی کھلاڑیوں کی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں نشاندہی کرتے ہوئے ان کی مدد کر سکتا ہوں، ان کو ٹیم کے اچھے اور برے پوائنٹس کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ ملک کے بیشتر علاقے اب بھی گرمی کی لپیٹ میں ہیں اور بارشوں کے باوجود گرمی میں کمی واقع نہیں ہو سکی۔ ملک بھر میں بارشوں نے بیشتر اضلاع میں گرمی کا زور توڑ دیا ہے، لیکن کچھ شہر اب تک شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اب تک سب سے زیادہ درجہ حرارت جھنگ اور اوکاڑا میں ریکارڈ کیا گیا، جہاں پارہ 41 سینٹی گریڈ ہے۔ کراچی کے حوالے سے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج شہر کا مطلع مکمل طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ شہر میں سمندر کی سمت سے چلنے والے ہوا کی رفتار 28 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جو 40 کلومیٹر فی گھنٹہ تک بڑھنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم ہزارہ ڈویژن، اسلام آباد، راولپنڈی، گلگت بلتستان، کشمیر، لاہور، گجرانوالہ میں بعض مقامات پر تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ مونسون کے دوران ملک میں 10 سے 20% معمول سے زائد بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔
पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद जम्मू कश्मीर, सिंध और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में मामूल से ज़ायद बारिशों का इम्कान है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रसाई न्यूज़।